क्या ढूंढ रही हैं आप मिस तानिया? क्या कुछ गिर गया है? वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो मिस तानिया को बेड के ग्राउंड से कुछ तलाश करते हुए पाया। शायद इनकी कोई चीज़ गुम हो गई थी। सर, वो दरअसल मैम हीर ने यहाँ पर अपना कुछ कीमती सामान रखा था। वो रात को उठा नहीं पाई यहाँ से। मैं इसी को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी चीज़ें तो मिल चुकी हैं लेकिन इनकी नोज़ पिन नहीं मिल रही। इस नोज़ पिन के लिए वो काफ़ी परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया था कि इनके लिए बहुत ख़ास है। शादी के बाद ये इनका पहला तोहफ़ा था इनके शौहर की तरफ से, और अब वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। वो परेशानी से इसे देखते हुए बताने लगी। क्या उन्होंने यहाँ उतार कर रखा था इसे? वो इसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर तानिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, आप ठीक से तलाश करें, यहीं कहीं होगा। अगर यहाँ रखा है तो यहीं होना चाहिए। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुखा रहा था, जबकि बेड पर इसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी और तानिया अपने काम में मसरूफ़ थी। सर, यहाँ पर तो वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहीं गुम हो गई। शायद अब मैं इन्हें क्या कहूँगी। मैंने इन्हें कहा था कि मैं इन्हें ढूंढ कर दूँगी। वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। वो बहुत परेशानी से इसे देखते हुए बता रही थी। मिस तानिया, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। आप ठीक से इस जगह की सफाई करें। वो अपनी बेटी के करीब आता हुआ इसका सोया वजूद अपनी बाहों में उठा था कमरे से निकल गया था, जबकि तानिया अब इस जगह को ठीक से साफ करते हुए इसकी चीज़ें ढूंढने लगी। लेकिन इस नोज़पिन को ना मिलना था और वो ना मिली। तानिया ने कोई जगह न छोड़ी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हुई थी। मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने हर जगह आपकी नोज़पिन को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने रात को आपको यकीन दिलाया था कि आपकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं सर से माजरत करते हुए रात को ही तलाश कर लेती तो शायद वो मुझे मिल भी जाती, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी चीज़ मुझे नहीं मिल सकी। वो बाकी चीज़ें इसके हवाले करते हुए माजरत करने लगी। मिस तानिया, प्लीज़ आप एक बार से इसे ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है वहीं पर कहीं गिर गई हो। प्लीज़ मेरी मदद करें। वो अम्मी जान की तरफ से पहला तोहफ़ा है। अगर वो गुम कर दिया गया तो वो मुझे गैर ज़िम्मेदार समझेंगी। मुझे वो लाज़मी चाहिए। आप समझने की कोशिश करें प्लीज़। वो परेशानी से इसके हाथ थामते हुए बोली। वो इसके लिए कितना अहम था, तानिया समझ चुकी थी। मैंने हर जगह ठीक से तलाशी ली है। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी मैम, बल्कि पूरा कमरा छान मारा है, लेकिन वो कहीं से भी नहीं मिली। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मैं इसे तलाश नहीं कर पाई। इसकी आंखों में चमकते आंसुओं को देखते हुए तानिया मज़ीद शर्मिंदा हो गई थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी इस मासूम सी लड़की के लिए। सास हज़ार अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बहू पर एक गहरी नज़र हमेशा रखती है। और फिर इसकी सास को तो वो कल से नोट कर रही थी, जिसकी निगाहें बार बार फिर कर इसकी नाक पर आकर रुक रही थी। अभी नहीं तो थोड़ी देर में इसने सवाल जवाब का सिलसिला यकीनन शुरू कर देना था, जिसके बाद हीर के पास यकीन का कोई जवाब नहीं था। वो इसको इसके हाल पर छोड़ती वापस अपने कमरे में मतवज्जा हो गई। जब अयाम इसके पास आ रुका, मेहमान का सामान मिला आपको? इसने इसे देखते हुए सवाल किया था, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। उफ़, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल में वो चाची की ख़ानदानी निशानी थी। आपने ठीक से तलाश किया था ना? इसने फिर से यकीन दहानी करानी चाहिए, जिस पर तानिया ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो बिना कुछ भी बोले अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो तमाम लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे जब अयाम अंदर दाखिल हुआ। हीर, आई एम रियली सॉरी। मेरे मुलाज़मों की वजह से आपकी इतनी अहम चीज़ खो गई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपको आपकी अमानत वापस नहीं दे सका, लेकिन मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट रख लें। मैं जानता हूँ ये आपकी स्नोज़ पिन की कमी पूरी नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर आप इसे रखेंगी तो मुझे खुशी होगी। वो एक सुरख रंग की नाजुक सी डब्बी इसके सामने रखते हुए कहने लगा था, जबकि वो हैरत से अपनी सास को देखने लगी। तुम्हारी अपनी नथ किधर है? वो अचानक इसकी नाक को देखकर इससे सवाल करने लगी। वो मेरी गलती की वजह से गुम हो गई। उन्होंने उतार कर रखी थी, लेकिन वो इससे शायद कहीं गिर गई या खो गई। इनकी गलती नहीं है, मेरे नौकरों की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। मैं आपको वो वापस ला कर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बस इसके बदले ये दे सकता हूँ। इसने अपनी लाइन नोज पिन से दिखाते हुए कहा था, जिसे देखते ही चाची की आंखें चमक उठीं। असली हीरे की चमकती हुई नथ किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। वो हैरानगी से अपने सामने रखे इस खूबसूरत जेवर को देख रही थी, जो देखने में ही बेतहाशा कीमती था। बेटा, ये तो बहुत कीमती है, चाची ने खुद को संभालते हुए कहा। इससे ज़्यादा की कीमत नहीं है।
اس کی جو آپ نے اپنے جذبات لٹاتے ہوئے انہیں پہنائی تھی۔ میں ایک بار پھر سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو میں یہی سوچوں گا کہ آپ لوگوں نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ غیر ذمہ داری کا کام تو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اگر وہ نوز پینے سے چپ رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے اتار کر رکھ دے، بلکہ اسے اپنے آپ کو اس کا عادی کر لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی غلطی پر بنا اسے شرمندہ کیے خود ہی معذرت کر رہا تھا۔ نہیں، یہ میری غلطی ہے، آپ کی کوئی چیز میرے گھر میں سے کیسے غائب ہو جائے؟ یہ سراسر میری غیر ذمہ داری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے اسے چوری کر لیا، کیونکہ مجھے اپنے اسٹاف پر یہ پورا یقین ہے۔ یقیناً وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ مل جائے، لیکن اگر آپ اسے قبول کر لیں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہاں بیٹا، لے لو، کسی کو شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ اپنی ساس کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ شکریہ، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے سچ مچ میں اسے قبول کر لیا ہے تو اسے پہنیے۔ وہ بات کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاں بیٹا، پہن لو اسے، امی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بنا کچھ کہے اس ڈبی سے نوز پن نکال کر اپنی ناک میں پہنی تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایام سکندر کی نظریں کتنی دیر اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے اور تم پر بہت رج بھی رہی ہے۔ اپنی معمولی سی نتھ کی جگہ اصلی ہیرے کی چمکتی نتھ کو دیکھتے ہوئے اس کی ساس نے ستائشی انداز میں کہا، جبکہ مس تانیہ بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی تعریف کی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا اور مسکرا کر نظر جھکا گئی، یہ جانے بنا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ کوئی ہے جو اس کی الٹی جھلکتی پلکوں کا رقص دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے سامنے بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناشتے کے دوران بھی وہ مسلسل خود پر کسی کی نظروں کا حصار محسوس کرتی رہی تھی، لیکن اسے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ روحی کب تک جاگتی ہے؟ ٹیبل پر رونق کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مس تانیہ سے سوال پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر تک جاگ جائے گی، رات بہت دیر تک کہانیاں سنتی ہے، اس لیے صبح بہت دیر سے جاگتی ہیں۔ جواب اسے اپنی سائیڈ والی کرسی سے ملا تھا، لیکن اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، اس کی طرف دیکھا نہیں۔ لیکن شاید کسی کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اس سے بات کرے۔ ہاں شاید۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو روحی اب تک گہری نیند سے سو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس اپنی جگہ بنائی اور اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی نتھ تھی جو کہ بہت معمولی سی تھی۔ وہ انگلیوں میں سے اسے پکڑتے ہوئے آگے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ناک میں یہ دیکھی تھی، لیکن اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ پسند تو اسے وہ آئی تھی جو وہ اسے خود سے دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس نوز پن کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس ننھی سی نتھ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ خود اپنی اس حرکت پر خود بھی حیران تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ حرکت کی تھی، شاید وہ جیسے کبھی بھی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی اس معمولی سے زیور کے لیے اتنی زیادہ پریشان تھی جیسے کل رات ہی اس نے اپنے بیڈ گراؤنڈ پر پڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے دوبارہ پہنے۔ کیوں؟ یہ نہیں جانتا تھا، بس وہ اسے پسند نہیں تھی۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار بنایا، اسے اپنے بازو میں قید کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کی پیاری سی بیٹی اس کی جان سے زیادہ عزیز تھی، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نہ تھا، وہی تھی اس کے سارے پیار کی واحد حقدار۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور پھر کسی کو کال ملاتے ہوئے اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر جی۔ سر، میں نے آپ کے کہے کے مطابق اس آدمی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا ہے۔ سر، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ آپ کا کزن کسی بڑے مسئلے کا شکار ہے۔ وہ یہاں بھلایا پھرتا ہے، پتہ نہیں کون سی ٹینشن ہے، اور وہ یہاں عجیب طرح کے لوگوں سے مل رہا ہے۔ سر، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی نشہ کرتا ہے، کیونکہ جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بہت ہی کوئی نشئی قسم کے لوگ ہیں، اور میں نے کمپنی سے بھی پتہ کروایا ہے، کمپنی میں اسے کہیں بھی باہر نہیں بیچا گیا تھا، تو وہاں سے یہ چھٹیوں کی اپلیکیشن دے کر آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شادی کے سلسلے میں ہنی مون کے لیے چھٹیاں منگوائی ہوئی ہیں، اور وہ خود یہاں پر بالکل اکیلا ہے، اور سر، یہ بہت ہی زیادہ مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو وہ کیا کرتا ہے۔
ایک چیز کی مجھے معلومات چاہیے، کسی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو۔ جی جی سر، آپ پریشان مت ہوں، میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ فون بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈم، آپ گھومنے پھرنے کہیں جائیں گی؟ سر نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پہاڑی علاقہ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ڈرائیور کے ساتھ کہیں باہر لے چلتی ہوں۔ آپ کو یہ علاقہ دیکھ کر خوشی ہوگی، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ باہر حال میں بیٹھی ہوئی تھی جب مس تانیہ وہاں آتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، میں تو کہیں نہیں جا سکتی، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو ہو کر آ جاؤ بیٹا، جب سے آئی ہو اسی کمرے میں بند ہو، گھومو پھرو، اپنا دماغ کھولو، بہت خوبصورت جگہ ہے یہ، تم تو کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی ہو، یہاں کا پہاڑی علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر میری ٹانگوں میں درد نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ضرور چلتی۔ ساتھ تو اتنی تعریف کرتا ہے یہاں کی کہ وہ اکثر آتا ہے یہاں گھومنے پھرنے، اور ویسے بھی مس تانیہ ساتھ ہے تمہارے، اور پھر ڈرائیور ساتھ ہے تو چلنا نہیں پڑے گا زیادہ۔ وہ کافی دنوں سے اس کی بیزاری کو نوٹ کر رہی تھی، وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی، بس ہر وقت خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ اب تو ان کو یہاں آئے بھی بہت دن ہو گئے تھے، وہ اپنی ساس سے بھی کتنی باتیں کرتی اس کی، اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب بھی وہ ساتھ بیٹھتی تو ساتھ کے بارے میں بات کرتی کہ ساتھ کب تک آئے گا، اسے کون سا مسئلہ ہے، کب تک مسئلہ حل ہوگا، اور ان سب سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ اس میں کوئی ان کا قصور بھی نہ تھا، اس کی دنیا میں سوائے ساتھ کے اور تھا بھی کون؟ لیکن ساتھ کے بارے میں خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی تھی تو اسے کیا بتاتی؟ میں اکیلے کیسے؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ ارے آپ اکیلی ہرگز نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس علاقے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آج ہم پہاڑی والی سائڈ پر جائیں گے، ادھر ہی میرا گھر بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب آپ چھوٹا سا سفر بیگ لیے روحی اپنے بابا جانی کی انگلی تھامے نیچے آئی تھی۔ چلے میں ریڈی ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مس تانیہ مسکرا دی تھی، جب کس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، مطلب کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے والی تھی۔ چاچی آپ کو پتہ ہے بڑی پہاڑی بہت خوبصورت ہے، وہاں بہت سارے اینیملز بھی ہوں گے، وہاں پر سمبا بھی ہوگا اور اس سے ملنے کے لیے فیری بھی آتی ہے، آئے نا ہم دیکھنے چلیں۔ وہ کافی ایکسائٹمنٹ سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے سمبا کا نام تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا اتنا تو وہ بھی جانتی تھی۔ جنگل میں کچھ بھی خطرناک نہیں ہے، بے آبادی بہت سے پاس ہے، جنگل کے اور پہاڑی علاقہ بالکل سیف ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اس کے چہرے سے اٹھتی ہوائیاں دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو رہی ہے، لیکن روحی، وہ اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا، میری بیٹی کو صرف کہانیاں سننے کا ہی نہیں بلکہ بنانے کا بھی وہ شوق ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور مس تانیہ ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گی۔ آپ کو ہمارا علاقہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی، بہت خوبصورت علاقہ ہے، یہاں کا جائیے، دیکھ کر آئیے۔ آخر ایک لمبا وقت گزارنا ہے آپ نے یہاں پر، وہ اسے دیکھتے ہوئے زمینی انداز میں بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سے سمجھ نہ آئی تھی شاید، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھنے لگی، میرے مطلب پر دھیان دینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں مطلب کی باتیں مطلب کے لوگوں سے کرتا ہوں۔ آپ جائیں، اپنا علاقہ دیکھ کر آئیں، آپ مہمان ہیں اس گھر کی، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی دلجوئی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کر دی۔ آج وہ بات بات پر مسکرا رہا تھا، وہ فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوتا باہر کا راہ لے چکا تھا، جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا تو امی کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے بھی مس تانیہ کے پیچھے ہی باہر نکلنا چاہا، جب روحی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ روحی جانو، آپ کو پتہ ہے میں نے آج سے پہلے اپنے آپ سے زیادہ پیاری بیبی گرل نے دیکھی ہی نہیں، وہ اس کے دونوں گانوں کو چومتے ہوئے کافی جوش سے اسے بتا رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، میرے بابا جانی مجھے روز بتاتے ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس نے بڑے مزے سے اس تعریف کو وصول کیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے تانیہ کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی اور یہ سفر شروع ہو چکا تھا۔